وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه أحمد والترمذي عن سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اس کو بند کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. محرم شریف کی 9ویں تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور کل کی جو تاریخ ہے وہ عاشورہ محرم ہے، یعنی محرم شریف کی 10ویں تاریخ ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس تاریخ میں جو تاریخ اسلام میں سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مظہر کامل اور حضور کے حقیقی نواسہ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کرام کی شہادت کا واقعہ ہے. موقع بھی ہے، اسی مناسبت سے میں چند معروضات جو آج پیش کروں گا اسی حوالے سے ہوں گی. تو پہلی بات یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد، یعنی جب سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر اور ترک وطن فرما کر مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو آپ کی ہجرت مبارکہ کا 4تھا سال تھا، اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا. شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور سن ہجری 4 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور سن 61 ہجری میں، یعنی سن 60 کی تکمیل پر اگلا جو محرم شریف شروع ہوا، بالکل پہلا مہینہ تھا سن 61 ہجری کا، تو اس میں حلہ اور کوفہ کے درمیان عراق میں ایک مشہور جگہ جس کو کربلا کہتے ہیں، اس مقام پر سن 61 ہجری میں محرم شریف کی 10ویں تاریخ میں، اور اس وقت جمعہ کا دن تھا. آج صرف ایک دن کا فرق ہے ہماری رویت کے مطابق،
जुमा का दिन मुहर्रम शरीफ की 10वीं और सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम आली मकाम का विसाल हुआ, बसूरत शहादत आपकी वफ़ात हुई। ये मैंने थोड़ी सी तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात के हवाले से एक छोटा सा जुमला आप हजरात को नोट कराया है। अगली बात जो इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत बासादत से पहले हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के हकीकी चचा जान हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा ने एक ख्वाब देखा। आपकी अहलिया मोहतरमा का इसमें गिरामी है हज़रत लुबाबा, हज़रत लुबाबा, और उम्मुल फ़ज़ल की कुनियत से वो मारूफ हैं। हदीस शरीफ में जब कोई हदीस आए तो नाम की बजाय इनकी कुनियत का जिक्र होता है, अन उम्मुल फ़ज़ल बिन्तिल हारिस, इस तरह से इनका नाम आता है। ये बहुत कदीमुल इस्लाम हैं, यानी हज़रत अब्बास हुजूर के सहाबा किराम में बाद में शामिल हुए और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल पहले से हुजूर का कलमा पढ़ने वाली हैं। एक कौल के मुताबिक हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिस खातून ने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल थी, और रिश्ते में ये हुजूर की चची हैं हज़रत अब्बास की अहलिया मोहतरमा। और दूसरा रिश्ता ये है कि इनकी हकीकी बहन हज़रत उम्मुल फ़ज़ल लुबाबा की हकीकी बहन हुजूर की अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। उनका इसमें गिरामी है हज़रत मैमूना उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की हकीकी बहन है। तो ये हुजूर की साली भी हुई और हुजूर की चची भी हुई, लेकिन चची पहले है, साली बाद में बनी। तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने ख्वाब देखा। ख्वाब ऐसा था कि वो डर गईं और बज़ाहिर वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ख्वाब था। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। चलो मैं इसका मतलब तो पूछूं, ताबीर तो इसकी पूछूं। अर्ज़ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत इंतहाई ख़राब किस्म का ख्वाब देखा है। हुजूर में बयान तो करो। अर्ज़ की हुआ शदीदुन, मुंह पे नहीं ला सकती मैं। हुजूर में मुंह पे नहीं लाओगी ताबीर कैसे होगी? या जिक्र ना करती, अगर जिक्र किया है पूछना है, ताबीर पूछनी है तो बयान तो करना पड़ेगा। अर्ज की मेरे आका, मैंने ये ख्वाब देखा है कि हुजूर के जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा कट गया है और हुजूर के जिस्म अक़दस का वो टुकड़ा पारा ए जिस्म मेरी गोदी में आन पड़ा है। तो मैं तो बहुत डर गई हूं, भाई इसका क्या मतलब होगा? कोई हुजूर को तो नुकसान नहीं पहुंचने वाला, माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है, ये तो जो तुमने देखा बहुत ही अच्छा ख्वाब, उम्दा ख्वाब है। अर्ज की हुजूर इसकी ताबीर क्या है? फरमाया मेरी शहजादी जिनको खातून जन्नत कहते हैं, सैयद, मैं कह रहा हूँ सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, हजरत सैयदा ज़हरा बतूल, फरमाया वो उम्मीद से हैं तो उनके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी और वो बेटा जो है आपकी गोद में होगा। तो मेरी बेटी मेरा टुकड़ा और वो जो तुमने देखा वो इसका टुकड़ा, तो इसलिए वो मेरा ही टुकड़ा हुआ। तो इसकी ताबीर है बेटे की पैदाइश, और वो बेटा कौन सा है? जो सैयदुल शुहदा है, जो शहीद करबला है, जिनके तज़किरे के लिए हम बैठे हुए हैं।
تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک پیدائش ہوئی، اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح وہ ان کی گود میں تھے۔ ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بظاہر تو خواب کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ نقصان کی بات نہیں، یہ تو بہت عمدہ خواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا سیدہ کے ہاں، اور ام الفضل سے فرمایا وہ آپ کی گودی میں ہوگا۔ بیٹے نے سوال یہ بیٹے نے پیدا ہونا تھا یا ہو چکا تھا؟ جی گودی میں آنا تھا یا آ چکا تھا؟ تو جو چیز ہونی تھی وہ غائب تھی یا نہ تھی؟ تو اب یہ فیصلہ ابھی سے کر لیں، اگر نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو حضور نے امام حسین کی ولادت کی خبر کیسے عطا فرمائی؟ یہ جو بول پڑے ان کو علم غیب کی دلیل چاہیے تھی، پچھلوں کو بہت یاد ہے، پہلے سے ازبر ہے اس لیے نہیں بولے وہ۔ خیر تائید والے بھی ہوتے ہیں، بولنے والے بھی ہوتے ہیں، پیچھے سے تائید ہے جی۔ ایک ہی کشتی کے ہم سوار ہیں الحمدللہ، ایک ہی جماعت کے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، حضرت سید نے کہا اس شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں تکمیلی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زہرا بطول کے بطن پاک سے حضرت مولا علی کے 3 شہزادے ہیں۔ کل پرسوں ایک فون آیا تو شہزادیاں کتنے؟ میں نے کہا وہ بھی 3 ہیں، 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں۔ 3 شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت سیدہ زہرا بطول کی ہمشیرگان کے نام ہیں، انہی پر یہ نام رکھے گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی اگر حضور کی ایک تھی تو یہ نام کیوں رکھے انہوں نے؟ تو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک خود ہو گئیں، باقی جو 3 بچیں ان کے اسماء طیبہ پر حضرت سیدہ زہرا بطول اور حضرت مولا علی نے اپنی شہزادیوں کے نام رکھے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ ذہن نشین کرنے کی کہ حضرت سیدہ رقیہ بچپن میں وفات پا گئیں، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ اسی طرح جو 3 شہزادے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا، اور تیسرے شہزادے ہیں حضرت سیدنا محسن بھی پڑھتے ہیں، محسن بھی پڑھتے ہیں، ان کا انتقال بھی بچپن میں ہوا۔ ایک شہزادی کی وفات بچپن میں ہو گئی، اور 2 جو ہیں انہوں نے جوانی پائی، ان کے چرچے ہیں کائنات کے اندر۔ تو اس میں ایک بہت ہی ایمان افروز اور باطل سوز واقعہ ہے، میں تکمیلی حوالے سے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو سرکار تشریف لائے، حضرت امام حسین کی ولادت کے وقت بھی حضور تشریف لائے، اور سب سے چھوٹے شہزادے کی ولادت کے وقت بھی حضور جلوہ گر ہوئے۔ ہر موقع پر حضور نے فرمایا ارونی ابنی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ارونی ابنی، میرا بیٹا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت امام حسن حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور دوسرے موقع پر حضرت امام حسین حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، تیسرے موقع پر چھوٹے شہزادے حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تو سرکار نے ہر موقع پر فرمایا نام کیا رکھا ان کا؟ تو حضرت مولا علی نے بہادری والا نام رکھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ بہادری کے نام کو بہت پسند کرتے تھے، اور ایک بات اس میں یہ تھی کہ بیٹوں کے نام ہوتے تھے بہادری والے، اور جس میں شجاعت کا اظہار ہو، جس میں جنگ و جدال ہو،
اور جس سے قتال کا مفہوم واضح ہوتا ہو ایسے نام رکھتے تھے، لیکن اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے ایسے جس میں امن کا پیغام ہو۔ تو عرب سے جب پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے بیٹے ہمارے ہوتے ہیں آگے مقابلے کے لیے اور ہمارے خادم ہوتے ہیں ہمیں کھلانے پلانے کے لیے، تو اس لیے اس مناسبت سے ہم ان کے نام یہ تجویز کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نام کیا رکھا، تو تینوں مواقع پر حضرت مولا علی نے عرض کی ہم نے ان کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب حرب 3 دفعہ بولا، ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، 3 دفعہ میں نے کہا شاید سنا ہی نہ ہو۔ آپ بولو کیا نام رکھا؟ حرب۔ حرب کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جنگ، اور مفہوم ہوتا ہے جنگجو، اور جنگجو بزدل نہیں ہوتا بلکہ مفہوم ہے بہادر۔ کیا مفہوم ہے؟ لڑائی جھگڑا دنگا فساد مراد نہیں ہے، بلکہ بہادری کا مفہوم ہے۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں یہ شیر ہے شیر، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ 4 ٹانگیں ہیں اس کی، دم بھی ہے جی، بڑے بڑے بال بھی ہیں گردن کے، بھوک لگے تو جو بھی چیز ہاتھ میں آ جائے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، یہ مطلب تھوڑا ہے، بلکہ بہادری کا مفہوم اس میں، بہادری کا جو نقطہ ہے وہ مراد ہے۔ جس طرح شیر نڈر ہوتا ہے، یہ جن کا نام شیر رکھا گیا یہ بھی نڈر ہے، جس طرح وہ بے باک ہوتا ہے یہ بھی بے باک ہوتا ہے، جس طرح وہ بہادر ہوتا ہے یہ بھی بہادر ہے۔ تو یہ چیزیں مروج ہیں۔ تو حرب سے مراد معاذ اللہ دنگا فساد نہیں، بلکہ اس سے بہادری کا جو مفہوم ہوتا ہے نقطہ ہے وہ پیش نظر تھا۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں یہ نام نہیں رکھنا۔ تو پہلے شہزادے کا نام حضور نے رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین، تیسرے کا نام رکھا محسن یا محسن۔ یہاں پر حضور نے ایک بات ان سے فرمائی، مولا علی سے اور حضرت سیدہ پاک سے، جانتے ہو یہ نام کس کے ہیں؟ یہ نام جو میں نے رکھے پہلے کس کے یہ نام تھے؟ یہ تینوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب، ہر پیغمبر محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت موسیٰ کلیم کے بڑے بھائی، تعارفی کلمات میں بول رہا ہوں، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 4 سال بڑے تھے۔ کتنے؟ تو فرمایا ان کے 3 بیٹے تھے، ان کی جو بولی تھی عربی نہیں تھی۔ ایک بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر، تیسرے کا نام تھا مشبر یا مشبر۔ تو جس کو شبر کہتے ہیں ان کی بولی میں عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن، اور جن کو وہ شبیر کہتے تھے عربی میں معنی بنتا ہے حسین، اور جن کو وہ مشبر یا مشبر کہتے تھے تو عربی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے محسن یا محسن۔ تو میں نے یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر چنے ہیں۔ اجازت ہو تو میں ایک جملہ یہاں پہ مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضور نے حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کی پیشگوئی فرمائی۔ پیشگوئی کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، اور جو مستقبل ہو وہ ہوتا ہے غائب۔ تو حضور نے دی خبر، اور غائب کی خبر وہ دے سکتا ہے جو جانتا پہلے ہو، کیونکہ خبر نہیں دے سکتا کوئی جب تک اس کا علم نہ ہو۔ چلو سلسلہ چل پڑا تو ایک تحفہ اور بھی لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہے یا درمیان میں گیپ ہے؟ جی 1-2 مہینے کا، 1-8 سال کا، وہ ہزاروں، ہمت کرو، کئی ہزار سال کا فاصلہ کتنا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا جی، صدیاں تو 100 ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں کئی ہزار سال گزرے۔ تو جو شخصیت، جو ہستی کئی ہزار سال پہلے ہو گزری،
اور آنے والی ہستی یہ بھی جانتی ہے کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام کیا تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو چیز ماضی کی ہو وہ بھی غائب ہوتی ہے، اور جو چیز مستقبل کی ہو وہ بھی غائب ہوتی ہے۔ حضور نے ماضی بھی بتائی، مستقبل بھی بتایا، اور بتاتا وہ ہے جو جانتا ہو، لہذا ثابت ہوا غیب اگر ماضی کا ہو تو وہ نگاہ نبوت سے مخفی نہیں، اگر مستقبل کا ہو تو وہ بھی ہمارے نبی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حضور ماضی کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو اول کو جانتا ہو، آخر کو جانتا ہو، درمیان کو کیوں نہیں جانتا؟ تو لہذا ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات آ گئی، میں نے کہا مزید آپ کو پکڑا دوں، تو اچھی لگ جائے تو دعا دیجیے گا، نہیں تو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ پچھلے میرے خیال میں واپس کر کے جائیں گے۔ وہ بولیں ذرا ہمت کریں، مقصد ہے کبھی اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا جاگ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کے بیٹوں کے نام پر، بولو، ایک نبی کے بیٹوں اور شہزادوں کے نام پر اپنے نواسوں کا نام منتخب فرمایا۔ ایک مسئلہ حضور نے اور بتا دیا، اور ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھا کرو۔ کیا جی؟ اچھے اچھے رکھا کرو، یعنی معنی ان کا اچھا ہو، مفہوم ان کا اچھا ہو، کیونکہ قیامت کے دن بندے کو نام سے پکارا جائے گا، تو نام ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے شرم کا باعث بنے۔ آگے سمجھ میں؟ یہ پیدا ہوا یہ جی پیارا، دوسرا پیدا ہے کوڑے خاں۔ آگے سمجھ میں؟ کوڑے چھوڑے نہ رکھا کرو، میٹھے میٹھے رکھا کرو، معنی کے اعتبار سے جاذب ہوں، پرکشش ہوں، خصوصاً کبھی مفہوم اس میں نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا عاصی نام نہ رکھا کرو، عاصی، عین الف اور صاد یا، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمان، اللہ رسول کا نافرمان۔ تو ایک بندے کا نام عاصی تھا، حضور نے فرمایا عاصی نہیں، مطیع، فرما بردار، اطاعت شیار۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھے نام رکھا کرو، اچھے نام رکھنے کا حضور نے پابند فرمایا، غلط اور گندے اور فضول اور محمل قسم کے نام نہ رکھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ کر یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ بزرگوں کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی بھی سبحان اللہ، چلو کسی طرح تو بولے جی، بزرگوں کے نام بولو اچھے ہوتے ہیں، لہذا بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا تمہارے نبی کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ یہ جی بندہ تو خدا کا ہے، غلام محی الدین کیوں؟ سمجھ آ گئی؟ بندہ تو خدا کا ہے، غلام معین الدین کیوں؟ یہ بزرگوں کے نام پر کیوں رکھا؟ تو حضور نے واضح فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام وہ ہوتا ہے جس میں عبد کی نسبت ہو اللہ کی طرف، وہ بھی ٹھیک، عبداللہ، عبد الرحمن، جی عبدیت، جس میں عبدیت کی نسبت ہو اللہ کی طرف، یہ بھی نام اچھے ہیں، اور جو محبوبوں کے نام پر ہوں وہ بھی اچھے ہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، جو نہیں بول رہے وہ بھی اچھے، کیونکہ انکار تو نہیں کر رہے۔ تو حضور نے عملاً نام رکھے بزرگوں کے نام پر، لہذا بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا جی یہ کبھی عمل نہیں ہے، یہ قابل اعتراض عمل نہیں ہے، یہ مدینے والے کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جی ہو گیا نام کا پس منظر۔ میں اگلی بات تکمیلی عرض کرنا چاہتا ہوں، بچہ جب پیدا ہو تو ایک تو فون آتے ہیں کہ بھئی اس کا نام کیا رکھیں،
اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائی جائے کسی نیک آدمی سے. اور آج کل تو ماشاءاللہ بندے خود بھی کام کر لیتے ہیں. کہتے ہیں مولویوں کو کیا ضرورت ہے, بچہ پیدا ہوا ایک بندے کے ہاں, بیوی نے کہا کہ بھائی مولوی کو بلاؤ, جی مولانا کو بلاؤ, مؤذن بانگے کو بلاؤ. وہ کیا کرے گا جی؟ بانگ دے گا. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتی ہے. بندہ تھا کنجوس, اس نے کہا کچھ دینا پڑے گا, تو اس لیے اس نے کہا بانگ تو مجھے بھی آتی ہے. اس نے کہا تم ہی دے دو, چلو مقصد حاصل ہو جائے گا. اس نے اپنے بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کہا ککڑوں کو ککڑوں کو ککڑوں کو. وہ سمجھتا تھا جب بانگ یہ ہوتی ہے. اب جس بندے کو یہ بھی پتا نہ بانگ کیا ہوتی ہے, ککڑوں کو کیا ہوتا ہے, تو وہ بندہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ بھی ککڑ بنے گا. چپ کیوں ہو گئے جی؟ تو اللہ نے جس کو اعزاز دیا ہے اس کو دینا پڑے گا. جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا اس سے وہ کام لینا پڑے گا. اچھا خیر, آپ ذرا توجہ فرمائیں. اذان کی فکر ہوتی ہے. پچھلے ہفتے کراچی سے آیا مجھے فون ہمارے ایک دوست کا. میں نے کہا جی, کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے مبارک بھی قبول ہے, اذان دے. میں نے کہا میں رحیم یار خان میں, آپ کراچی میں, کہتے ہیں فون پہ دے دیں. تو بہرحال اس نے مجھے یعنی مجبور کر دیا, میں نے کان میں اذان دی. تو اذان کی بھی فکر ہوتی ہے, ہونی چاہیے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا مسئلہ اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسے انگلی مارتا ہے اس کے جسم پر اثر ڈالنے کے لیے. جس طرح بولا کتا ناخون مار دے, ہمت کرو, بولا کتا کسی اچھے بھلے بندے کو ناخون مار دے تو وہ بھی بس اوقات بولا ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ شیطان اور ابلیس جو ہے یہ ناخون مارتا ہے اپنا, کوکھ کے اندر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے اپنا خبیث تصرف کرنے کے لیے کہ بندے کے اندر جی خرابیاں پیدا ہوں. تو حضور نے فرمایا اس کو بھگانا ہے تو اس کا علاج اذان شروع کر دو. کیا کرو جی؟ تو اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی ثابت ہوا قبر پر جو دیتے ہو کون سی نماز ہے, قبر پر جو اذان دیتے ہو کون سی نماز ہے. تو سرکار کے فرمان سے واضح ہو گیا اذان صرف نماز کے لیے نہیں. لیکن اتنا بتا دو اگر اذان صرف نماز کے لیے ہوتی ہے تو یہاں اذان تو ہے, نماز کہاں گئی؟ تو معلومہ اذان کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں, صرف نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی. دفع وبا کے لیے ہوتی ہے جی, بیماری پیدا ہو جائے, جان نہ چھوڑ رہی ہو, پھیل جائے, اس کا علاج یہ ہے اذان دو. وبا کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج, اذان دو. فتنے برپا ہو جائیں, ختم نہ ہوتے ہوں تو کیا کرو؟ اذانیں دو. اور سن 77 میں ہم نے خود 40 اذانیں دی تھیں, اور بلا تفریق مذہب سب نے اذانیں دی تھیں کہ بڑے بڑے فتنات آ گئے, ان کو دفع کیسے کیا جائے. اس وقت یہ سوال نہیں اٹھتا تھا بھی نماز کہاں گئی. لیکن قبرستان میں اذان دیتے جو سوال ہوتا بھی اذان تو نماز کہاں ہے. تو اگر نماز دیکھنا چاہتے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب فرشتے کسی مسلمان سے آ کر قبر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں, وہ کہیں من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو دکھایا جاتا ہے نماز عصر کا ٹائم. کون سا؟ وہ کہتا ہے دعونی اصلی, دعونی اصلی. یارو میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے, پہلے نماز تو پڑھنے دو مجھے, پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے. تو لو جی ہم نے بانگ بھی دکھا دی, ساتھ نماز بھی دکھا دی. تو اب تو دو. لیکن ضروری نہیں کہ بھئی اذان صرف نماز کے لیے ہو, بلکہ اس کے اور مقاصد دفع وبا کے لیے ہوتے, پریشانی دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. مولا علی بہت پریشان بیٹھے تھے, صحیح حدیث میں ہے. حضور سے پریشانی ہے آپ کو؟ جی حضور کیا پریشانی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے پر طبیعت پہ ایسا بوجھ ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کیوں ہے. تو
تو سرکار نے فرمایا کسی سے کہو تمہارے کان میں اذان دے دے. اذان دلوائی، فریش ہو گئے. تو اذان سن کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، فریش ہو جانا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابی کا ایک بیٹا باغ سے گزرا، باغ دیوار کے اندر تھا، بڑا اس کے کلب بنا ہوا تھا، بچہ اکیلا تھا. اندر سے آواز آئی، نام لے کر کسی نے پکارا، بیٹے میری بات سن کر جاؤ. یہ صحیح مسلم شریف میں قصہ موجود ہے. بچے نے جب دیوار سے جھانک کر دیکھا اندر کوئی بھی نہیں تھا. یہ چلتا تو پھر آواز آتی، میری بات یار نہیں سنتے تم، بات تو سنو. نام بھی ساتھ لیتا، وہ سمجھتا میرا کوئی واقف بندہ ہے. جب وہ تنگ ہوا اس نے کہا کہ یہ کہ چکر ہے کوئی. گھر میں جب پہنچا تو صحابی رسول نے فرمایا، ان کے والد ماجد نے فرمایا، بیٹے یہ شیطان تھا، تمہیں پریشان کر رہا تھا، تو لہذا ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اذان شروع کر دیا کرو. آگے سمجھ میں؟ تو بانگ دے دیا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کتنا بھاگ جاتا ہے چلو یہ بھی میں آپ کو ذرا تعین کر دوں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں مضمون موجود ہے. ایک جملہ تفصیلی صحیح مسلم میں مزید ہے، اس میں میں دونوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله درات حتى الروحہ. حضور نے فرمایا جس طرح مدینہ طیبہ سے روحہ کا مقام ہے، مدینہ طیبہ سے روحہ کا مقام، حاجی صاحب مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پوچھ لیں ان سے، پورا 80 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے روحہ، پکا 80 کلومیٹر. تو حضور نے فرمایا جب بانگ ملتی ہے تو شیطان اتنا بھاگ جاتا ہے جیسے مدینہ سے روحہ ہے، یعنی 80 کلومیٹر بھاگ جاتا ہے ڈر کر، یعنی یقینی بھاگ جاتا ہے، یقینی. اچھا اب آپ کہیں کہ کبھی نماز کا مفہوم نہ ہو، بات چل پڑی، میں اس کو ذرا واضح کر دوں. یہ جو مسلمان مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہو، چلو نماز کا مفہوم نہ ہو تو پھر کیا مفہوم ہوگا؟ وہی نقطہ ذہن میں رکھو. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، جب فرشتہ مسلمان سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تو شیطان قبر کے اندر گھس جاتا ہے. بولو، قبر کے اندر گھس جاتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے، میری طرف اشارہ کر کے بتا میرا رب یہ کھڑا ہوا ہے. تو جب بندہ پیدا ہوا تھا تو بھی حملہ کیا، جب قبر میں پہنچا تو بھی حملہ کیا. تو جب پیدا ہوا حملہ کر رہا ہے تو علاج کیا تھا؟ ہمت کرو، اذان. اور جب بندہ فوت ہو گیا اور یہ حملہ کر رہا ہے تو پھر بھی علاج کیا بنے گا؟ اذان. اس لیے سنی دیتا ہے اذان، یہ عقل کے خلاف نہیں، یہ عین قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے. اور یہ حضور کا فرمان موجود ہے، میں نے کئی سنا ہے آپ کو، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کرو؟ ایک بندہ پڑھ گیا جی مجھے، اس کا مطلب ہے تمہاری قبر میں شیطان آ جاتا ہے، ہماری میں تو آتا نہیں. جی وہ میں نے کہا لڑنے کے لیے آتا ہے یا ملنے کے لیے؟ بولو، ہمت کرو. کچھ چھیننے کے لیے آتا ہے، حملہ کرنے کے لیے آتا ہے یا دوستی نبھانے کے لیے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے. بچے پتھر اس درخت پہ ماریں گے جہاں پھل لگا ہوا ہو. آم توڑنے کے لیے، بیر توڑنے کے لیے بچوں کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو جس پہ آم ہی نہ ہو تو پھر کون مرے گا؟ تو اگر وہ ہماری قبر میں آتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ اس نے کہنا ہے ربی اللہ تو بھلوا دوں اس کو، جی اس نے کہنا ہے دینی الاسلام، اس کو بھلوا دوں. جب حضور کا نام آئے گا تو یہ تو مچل جائے گا، سنی ہے، بریلوی ہے، میلاد کی محفلیں کر کے آیا ہے. تو اس نے نعرے لگانے حضور کے نام کے، اس کو بھلواؤ. یہ تو ہمارے الحمدللہ ایمان کی دلیل ہے. تو اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بھائی، جو سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر پورے کا پورا جواب موجود ہے اذان کے اندر، تو اس کے لیے مزید آسانی بن گئی. اللہ والے ویسے مضبوط ہوتے ہیں. عامت الناس کے لیے یہ بات ضرورت ہے، اس بات کی زیادہ ضروری ہے. جی
عامت الناس ہوں تو سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا ہو گئی، خواص ہوں تو ذکر الہی سن کر ان کی طبیعت میں فرحت پیدا ہو گئی۔ تو اذان دینی چاہیے، جرم نہیں ہے جی۔ تو اب دو گے یا ڈرو گے؟ پچھلے تو میرے خیال میں کام خراب ہے آج بہت جی۔ اذان باعث رحمت ہے، مرنے والے مسلمان کے لیے باعث رحمت ہے، دینی چاہیے جی۔ اور مزید اگر ایک جملہ ملانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو دفن کرو تو شرعی مسئلہ یہ ہے، دفن کر کے سارے نہ چلے جاؤ، کچھ قبر پہ موجود رہیں۔ کس لیے موجود رہیں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ بولو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ کس صحابی نے وصیت کی تھی؟ میرے بیٹو دفن کر کے مجھے بھاگ نہ جانا بلکہ میری قبر پر بیٹھے رہنا۔ صحیح مسلم میں قصہ موجود ہے، حضرت عمرو بن عاص نے، جلیل القدر صحابی ہیں، وصیت کی اتنی دیر بیٹھ کر میری قبر پر ذکر کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے یعنی ذبح کر کے کھال اتار کر اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ بھی گزرا ہے، گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ بولو، وہ تو گھنٹے میں تو غائب نہیں ہوتی جی، 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اونٹ تو ماشاءاللہ اونٹ ہے پھر۔ تو کیا فرمایا؟ بھاگ نہیں جانا بلکہ میری قبر پر اتنی دیر بیٹھ کر کیا کرو؟ ذکر الہی کرو، حتی استانس بکم۔ صحیح مسلم کے لفظ موجود ہیں، جب تم یہ کام کرو گے تو اکیلا گھر جو گھبراہٹ والا گھر ہے اس کے اندر مجھے سکون مل جائے گا، مجھے دلی فرحت مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا ذکر کرنا، تدفین کے بعد کچھ دیر ذکر میں مصروف رہنا یہ سنت ہے۔ بولو ذکر کرنا۔ اگلی بات مکمل کر لو، ذکر سنت ہے لیکن کون سا ذکر ہو کوئی پابندی نہیں، جو بھی ذکر ہو اس میں شامل ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو تو بھی ٹھیک، درود و سلام پڑھتے رہو تو بھی ٹھیک، سبحان اللہ پڑھتے رہو تو بھی ٹھیک، الحمدللہ پڑھتے رہو تو بھی ٹھیک، اللہ اکبر کا ورد کرو تو بھی ٹھیک، اور اذان پڑھو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا ذکر جب مطلوب ہے تو اذان بھی سنت ہوئی اس معنی میں۔ میرے بھی زور لگانے کا کمال ہے، پچھلے حضرات اپنے روٹین پہ باقی ہیں ماشاءاللہ، میں نے آپ کو جگانے کے لیے یہ سلسلہ بڑھایا۔ خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جائے، اور کوشش ہوتی ہے کوئی نیک بندہ دے، حاجی صاحب ہو، امام صاحب ہو، مولانا ہو، کوئی پیر صاحب ہو۔ اور دوسری بات ہوتی ہے گھٹی لگائی جائے، پہلی خوراک جو اس کے پیٹ میں جائے کوئی اچھی چیز جائے۔ گھٹی لگانے والا نیک ہوگا تو بچہ بھی نیک فالی یہ ہے کہ بچہ نیک ہوگا۔ اللہ کرے وہ واقعی نیک ہو، گھٹی لگانے والا ہے۔ چھپا ہوا بدماش ہو تو بچہ بھی بدماش بنے گا، ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا جی۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اذان دینا کان میں، بولو گھٹی لگانا، نام رکھنا، کیا کرنا؟ نام رکھنا، اور چوتھا کام ہوتا ہے نام جب رکھو عقیقہ کرو۔ سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن مجتبی، ان کے تیسرے برادر گرامی جن کا انتقال ہوا، کتنے خوش نصیب ہیں، جب ان کی پیدائشیں ہوئیں ان کی کانوں میں اذان خود سرکار نے دی، اپنے لعاب دہن کی گھٹی خود سرکار نے لگائی، ان کے نام بھی حضور نے تجویز فرمائے، اور ان کے عقیقے بھی سرکار نے خود فرمائے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبوت کا لعاب جس کی پہلی خوراک ہو، بہادر ہوگا ڈرپوک ہوگا؟ ایک کافی ہوگا یا اس کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ہے جی؟ وہ لعاب دہن کی برکات جب ہوں گی تو وہ لالچ ہوگی اقتدار کی، یا خالصتاً اللہ اس کے رسول کے دین کے جھنڈوں کو بلند کرنا مقصود ہوگا؟ لعاب دہن رسول کی جو برکتیں ہیں وہ سب کی سب پہلے دن مل گئیں حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، ایک بات ملانا چاہتا ہوں،
حضرت صدیق اکبر کے نواسے، بولو، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی شہزادیاں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور والد ماجد کا نام ہے حضرت زبیر۔ جی یہ زبیر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ہمت کرو۔ تو اس نسبت سے حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے بھتیجے ہوئے ظاہری رشتے کے اعتبار سے، لیکن کوئی صحابی یہ نہیں کہتا تھا میرے چچا لگتے ہیں، کوئی کہے میرے بھتیجے لگتے ہیں، کوئی کہے میرے خالہ زاد ہیں، بلکہ انہوں نے یہی کہنا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو رشتوں کا تو وہ حوالہ ہی نہیں دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور سے کوئی ہمسری کرنا چاہتے ہیں۔ جی اشارہ بھی پسند نہیں تھا ان کو۔ حضرت عباس کی بات ابھی چلی، عمر میں 2 سال بڑے تھے حضور سے۔ کون؟ تو حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے آپ ہیں یا حضور؟ اب ظاہر کہ عمر کی بات ہو رہی تھی، عمر کس کی بڑی ہے، لیکن حضرت عباس نے مطلق بولنے کو گوارا نہیں کیا کہ میں کہہ دوں میں بڑا ہوں، بلکہ کہا اکبر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسن منہ، سن تو میرا زیادہ ہے لیکن بڑے پھر بھی سرکار ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو گھٹی حضور نے لگائی تھی اپنے لعاب دہن کی۔ یزیدیوں نے جب مکہ شریف میں آپ کو شہید کیا، جی مکہ شریف میں آپ کو شہید کیا، آپ یزید کے مقابلے میں تھے، یزیدیوں نے شہید کیا، تو آپ کے جسد مبارک کو انہوں نے مکہ شریف میں دھوپ پر لٹکا دیا، کسی درخت پہ لٹکا دیا، باندھ کر یا کسی چیز پہ۔ تو مقصد یہ تھا کہ جسم گل جائے گا، بدبو پھیلے گی، لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، لیکن وہ تو کستوری کی خوشبو پھیل گئی۔ جو جو دھوپ پڑتی اس میں خوشبو پیدا ہوتی۔ حضرت اسماء سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ماجرا کیا ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی گھٹی میں جو چیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہان مبارک ہے، یہ سب اسی برکتیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں آپ صرف ان کے رتبے کو سمجھنے کے لیے میں ابھی سے خلاصہ عرض کر دوں، ہم یزید سے آپ کا موازنہ کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں، یزید سے تقابل کا سوچنا بھی ہم آپ کی گستاخی سمجھتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لو جی، جن کی گھٹی میں لعاب دہن ہو سرکار کا، اور جن کی پرورش زہرا کے دودھ پر ہوئی ہو، جن کے رگوں پے میں خون دوڑتا ہو شیر خدا کا، اور جو نسل نبی کے وارث و امین ہوں، نسب رسول کے وہ مرجع ہوں، تو ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ میں خلاصہ یوں عرض کر دوں، نانا سید الانبیاء، ابا سید الاولیاء، اور اماں سیدۃ النساء، اور خود سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں 100 کی ایک بات نوٹ کرا دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ 100 کی ایک کیا مطلب؟ 100 کی ایک کا مطلب جامع، جس کے بعد جامع مانے، جس کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہ ہو۔ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں آپ کا کربلا کی طرف جانا، یزید سے مقابلہ کرنا، اس طرح کرنا اس طرح کرنا ٹھیک تھا نہیں تھا، ہم تو یہ لفظ سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں جی، ہم تو یہ بات سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ او بابا فرید کا ہاتھ جس کو لگ جائے اس کی نظیر نہیں ملتی، اور جو نبی کا لخت جگر ہو، زہرا کا نور نظر ہو، ابن شیر خدا ہو، برادر حسن مجتبی ہو، سید شباب اہل الجنہ ہو، تو مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے، ہمارے لیے
اتنا بھی کافی ہے. جو چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہو اس میں بحث نہیں ہوتی. یہ فریزر ہے بازار میں کئی قسموں کے، جو اعلیٰ کوالٹی کا ہے اس کے لیے سائن بورڈ بنا کر تصویر بنا کر لکھ دیتے ہیں، نام ہی کافی ہے. ہمت کرو ذرا. اور میں کہتا ہوں حسین کیا ہے، نام ہی کافی ہے. کیونکہ رکھا کس نے؟ سید الانبیاء نے. کان میں بانگ کس نے دی؟ سرکار نے. لعاب دہن کی گھٹی کس نے لگائی؟ عقیقہ کس نے کیا؟ اور دودھ کس نے پلایا؟ پرورش جب ہوئی تو سایہ کس کا تھا؟ یا ولایت کا سایہ تھا یا نبوت کا سایہ تھا؟ آگے سمجھ میں؟ تو اب ذرا توجہ فرمائے. میں 100 کی ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. ایک بات تو یہ جو خلاصہ ہے وہ یہ ذہن نشین کریں کہ ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں امام حسین کا کربلا کی طرف جانا بھی برحق، سوچنا بھی برحق، یزید سے نبرد آزما ہونا بھی برحق، اور یہ سارا کچھ کرنا یہ عین خدا کی منشا کے مطابق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تھا. میں اس حوالے سے ایک جامع جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دین کس نے اتارا؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے. حضور کے پاس لے کون آیا؟ بولو. جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم. اور لیا کس نے؟ آہستہ بولو کوئی سن نہ لے. وہ بولنا تو ایسے بولو جیسے غلام بول رہا ہو، غلام بن کر بولو. لیا کس نے؟ آگے دیا کس نے؟ سرکار نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ دین اور شریعت والی نعمت جن کی گودی میں رکھی گئی، جن کو سپرد کی گئی، وہ کون ہیں؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں. بولو. تو پہلے خوش نصیب براہ راست اس نعمت کو حاصل کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں. قرآن حضور نے ان کے سپرد کیا، اپنی حدیث پاک کا وارث حضور نے ان کو بنایا، اپنا سفیر ان کو بنایا، اپنا نائب ان کو بنایا، اپنا نمائندہ ان کو بنایا. حضور کی نیابت میں دین کو پھیلانے والا جن پر حضور نے اعتماد کیا وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں. اور اسی مسئلے کو قرآن نے خود خصوصی بیان فرمایا. تبرکن ایک پڑھ دوں؟ ایک پڑھوں گا، پہلے پارے کی پڑھوں گا، وہ بھی پارہ نمبر 1 کی پڑھوں گا، اور مانے گا بھی وہ جو نمبر 1 ہوگا. جی پارہ نمبر 1، عقیدہ ہمارا نیک، جو نہیں مانے گا خود فیک. آخری صفحہ، پہلے پارے کا آخری صفحہ، مدنی سورت. سبحان اللہ. سورت البقرہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ و اہل بیت، جو دوسرے لوگ ہیں، جو صحابی بھی نہیں اور جو نبی کے اہل بیت بھی نہیں، ایمان ان کا وہی معتبر ہوگا جو تمہارے والا ہے، عقیدہ ان کا وہی چلے گا جو تمہارے والا ہے. اگر وہ تم سے ہٹ کر کوئی نظریہ رکھیں میں منہ پہ مار دوں گا. عقیدہ وہ قبول کروں گا جو تم رکھتے ہو. اگر ان کا عقیدہ تمہارے والا ہوا تو میں خود سند دے رہا ہوں، ہدایت اب ان کو مل گئی. صحابہ و اہل بیت معیار ہیں. بولو. صحابہ و اہل بیت، ان کو معیار نہ مانا جائے دین نہیں بچے گا. کیونکہ یہ قرآن کے راوی ہیں، حدیث نبوی کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں. راوی خراب ہو، مشکوک ہو، جی متکلم فی ہو تو مروی عن ہو، یعنی جو روایت پیش کر رہا ہے وہ بھی مشکوک بن جائے گی، وہ بھی غلط بن جائے گی. تو اگر دین اسلام کو شک سے بچانا ہے تو قرآن کے اس اصول کے مطابق صحابہ پر بھی اعتماد کرنا فرض ہے، نبی کے اہل بیت پر اعتماد کرنا بھی فرض ہے. ان کو ایک طرف ہٹا دو، قرآن نہیں رہے گا. ان کو ایک طرف کر دو، حدیث نہیں رہے گی، شریعت نہیں رہے گی.
اس لیے دین، شریعت، ایمان انہی کے پاس ہو سکتا ہے جو ان دونوں پہ اعتماد کرتا ہو، اور جو دونوں پہ اعتماد کرتا ہو اسی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ جو سننے چلے گئے وہ نہ بولیں، جو بیٹھے ہیں وہ بولیں، انہی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ صحابہ کا بھی غلام، نبی کی آل کا بھی نوکر۔ آگے سمجھ میں جو بات آپ کو اس تفصیل کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین کی حقانیت کے بارے میں، جی اب آ رہی ہے، گزر نہیں گئی۔ خوش ہو گئے وآخر دعوانا ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی چلے گی کچھ۔ ہاں توجہ فرمائیں، وہ معیاری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں 100 کی 1 وہ ابھی آ رہی ہے۔ معیار ہیں صحابہ، معیار ہیں اہل بیت۔ میں 100 کی 1 بات عرض کرتا ہوں، امام حسین نبی کی آل بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ آگے سمجھ میں، اہل بیت کی نمائندگی بھی موجود ہے اور صحابیت کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ تو لہذا اب جب مسئلہ تنگ کرے دیکھنا یہ پڑے گا آل کدھر ہے، نبی کا صحابی کدھر ہے۔ امام حسین جب نبی کے صحابی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، تو جو انہوں نے کیا وہی صحیح ہے، اور جو مد مقابل نے کیا وہ غلط ہے۔ تو اب میں ایک جملہ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ جو رکھنا ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے غلط، ایک ہوتا ہے سچ، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے حق، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے باطل۔ بولو، صحیح مقابلے میں غلط، جی لفظ غلط بولو، غلط نہ بولو۔ ہاں جی، سچ مقابلے میں جھوٹ، حق مقابلے میں باطل۔ تو جب امام حسین آل ہیں، صحابی ہیں، تو یہ ہوئے سچ، یزید ہوا جھوٹ۔ جب آل بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، یہ ہوئے صحیح، اور مد مقابل ہوئے غلط۔ اور جب آل رسول بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، تو جو انہوں نے کیا وہ ہے حق، اور جو مد مقابل نے کیا وہ ہے باطل۔ صحیح کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، سچ کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، حق کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو۔ اسی لیے حضور نے تنبیہ فرما دی تھی، حسین منی وآنا من حسین، حسین منی وآنا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ نہر تو دریا سے ہوتی ہے، دریا نہر سے کیسے ہوگا؟ آگے سمجھ میں، ٹہنی تو درخت سے ہوگی، لیکن درخت ٹہنی سے کیسے ہوگا؟ نواسا تو نانے سے ہوگا جوزہ ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہوگا؟ یہ ہے سمجھنے والی بات۔ حضور یہاں پر نسب نہیں بیان فرما رہے کہ میرا یہ کیا لگتا ہے، وہ تو سب کو پتا تھا۔ حضور میدان کربلا کے واقعے کو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اور قیامت تک آنے والے نظریات کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہے گا یہ صحیح، کوئی کہے گا یہ صحیح۔ حضور نے 100 کی 1 بات فرما دی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی جو میں کر دوں کہہ دوں حسین کو انکار نہیں، اور جو حسین کر دے کہہ دے مجھے انکار نہیں۔ اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا کرنا میرا کرنا۔ یہ بات اچھی تھی یا بہت اچھی تھی؟ تو ایک بہت اچھا سا نعرہ لگائیں۔ یہ ڈر گئے ہیں کہ نعرے کے بعد اور تقریر بھی ہوگی، اگلے جمعہ ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔